बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है, सोमवार का दिन, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम, नई कहानी, नया सवाल व जवाब और नए शेर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आप जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश व खुर्रम भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, शाम के वक्त में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी। आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो कोई फर्जी कहानी नहीं है, जीती जागती और सच्ची कहानी, और इस वक्त भी उसका वजूद मौजूद है। अगर कोई चाहे कंफर्म करना, तो बहुत सारे लोग इस वक्त सऊदी अरब जाते हैं और गए भी हुए। कई हमारे तो लाखों लोग वहाँ पे आबाद हैं। वहाँ पे एक शहर है बरीदा। बरीदा का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, बरीदा शहर का जिंदा और जावेद वाक़या। कहानी ये कुछ इस तरह से है कि ये 1282 की बात आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, यानी आज 1282 हिजरी, यानी आज से तकरीबन 170 साल पहले मुनीरा नामी एक औरत वहाँ पे आबाद थी, बरीदा शहर में, सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब का नाम उस वक्त सऊदी अरब नहीं था। सऊदी अरब इसे बने हुए अभी 100 साल हुआ है। उससे पहले इसका नाम था हिजाज़ मुक़द्दस। बहरहाल था तो यही मुल्क ना, वही नाम बदला और तो कुछ नहीं बदला। खैर, सऊदी अरब का शहर कह लें, बरीदा शहर था जी। वहाँ पे एक रहने वाली रिहाइश पजीर एक मालदार औरत थी जिसका नाम था मुनीरा बीबी। मुनीरा बड़ी नेक साले औरत थी, खुदा तरस थी, गरीबों की मदद इमदाद करने वाली और यतीमों के सर पर हाथ रखने वाली औरत। अपनी हिम्मत, अपनी इस्तात, अपनी औकात और अपनी माली वसअत के मुताबिक वो गुरबा, मसाकीन और यतामा की इमदाद किया करती थी, माली इमदाद। जी, अब हुआ ये कि वो बूढ़ी होगी, उसने सोचा ये कि उसका मियाँ भी फौत हो चुका था। अब वो जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंची तो जब उसने देखा कि अब मैं बेड बाउंड हो चुकी हूँ, मतलब मर्ग पे, बिस्तरे मर्ग पे पड़ी हूँ, मुझसे अब उठा नहीं जाता, चला फिरा भी नहीं जाता। बेटियाँ बेटे सारे के सारे अच्छे खासे अपने अपने कारोबार में, अपने अपने ड्यूटियों पर, अपने अपने घरों में आबाद हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उसके पास अपना कुछ जेवर था, तलाई जेवर, सोने के जेवरात मुनीरा के पास। उसने क्या किया? उसने गौर किया कि ऐसा कौन सा शख्स या कौन सा गिरोह ऐसा है जो मेरी दी हुई अमानत को मेरे बताए हुए वसीयत और नसीहत के मुताबिक इस्तेमाल करे। आज आके उसकी नज़र अपने एक चचाजाद भाई पर पड़ी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। ज़िंदगी में कभी उसने बददयांती नहीं करी थी, कभी झूठ नहीं बोला था। उस पे उसको एतबार था मुनीरा को। उसने उसे बुलाया अपने पास और उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें कुछ अमानत सौंपे जा रही हूँ। आपका और मेरा अल्लाह गवाह है, अगर आपने मेरी नसीहत और वसीयत के मुताबिक इन्हें खर्च ना किया तो आपका दामन और मेरा हाथ होगा और क़यामत का दिन होगा। भाई सोच में पड़ गया। उसने कहा, बहन बात क्या है, आप बताओ। मैं वादा करता हूँ अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर, गवाह जानकर, कि मैं आपकी अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा। बहन ने वो अपने सारे तलाई सोने के जेवरात एक गुठली में बांधकर अपने भाई के हवाले किए और बोला ये कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँ, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो उसके बाद तुमने ये जेवरात बेचकर जो रकम हासिल होगी उससे एक दुकान ख़रीदनी है शहर में। इसी शहर में किसी अच्छी लोकेशन पर एक दुकान ख़रीदनी है। वो दुकान रेंट पे देनी है और उसका जो माहाना रेंट आएगा ना, किराया दुकान का,
وہ تم نے غربا مساکین ضرورت مندوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا ہے، اور اگر تھوڑا ہو کرایا شروع میں تو تم اناج پکا کر، روٹی کھانا بنوا کر یہاں پہ شام کے وقت جو بھی محتاج، غریب، یتیم، مسافر آ جائے وہ کھانا اسے کھلاتے رہنا ہے جب تک وہ کرائے کی رقم ختم نہ ہو جائے۔ جب ختم ہو جائے بند کر دینا، اگلے مہینے پھر آ جائے گی، پھر سے شروع کر دینا۔ اب بھائی کچھ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ذمہ داری بھاری ہے، لیکن اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، میں نے اس اتنے بڑے ملک میں اتنے زیادہ تعداد میں رشتہ داروں میں سے تمہیں چنا ہے، میری تم سے کچھ توقعات ہیں، اور میں اگر یہ میری سوچ یہ ہے، میں یہ کر رہی ہوں صرف اور صرف صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے لیے، اور اگر آپ اس میں ذریعہ بن جاؤ گے تو مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں ثواب کی کمی نہیں ہے، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مجھے ملے گا۔ اب بھائی کی سمجھ میں کوئی بات آئی، کوئی خدا ترسی آئی، اس نے حامی بھر لی، اس نے کہا ٹھیک ہے بہن یہ مجھے دے دیں۔ زیورات اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔ کچھ دنوں کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ منیرہ جو تھی، منیرہ بی بی، وہ وفات پا گئی، فوت ہو گئی قضائے الہی سے، چلی گئی دنیا فانی سے، کوچ کر گئی۔ اب اس بھائی نے کیا کیا، منیرہ کے بھائی نے، کہ وہ زیورات لے کر مارکیٹ گیا، اس کی 2 4 6 دکانوں سے قیمت لگوائی، جس نے سب سے زیادہ قیمت دی اس کے آگے بیچ دیے وہ زیور۔ اور زیور پتہ ہے کتنے کے بکے؟ میں پڑھ کر حیران ہوا ہوں، زیور بکے تھے، ان کی قیمت ملی تھی 12 ریال، 12 سعودی ریال ملے۔ آج سے 70 سال پہلے، 170 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ اچھی خاصی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شہر کے ایک پوش علاقے میں، مہنگے ترین علاقے میں، جامع مسجد کے پاس، بریدہ کی جامع مسجد آج بھی وہاں پہ ہے، اس سے ملحقہ اس کی آبادی میں ایک بہت بڑی دکان خرید لی، اور حسب وعدہ، حسب وصیت اسے کرائے پہ چڑھا دیا۔ اب اس سے جو کرایہ وصول ہوا کرتا تھا وہ اپنی بہن کے وصیت کے مطابق شام کو کھانا پکاتا، بنواتا مسجد کے دروازے کے سامنے، اور جتنے لوگ آ جاتے وہاں سب کو کھانا، مسافروں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو کھانا دیتا۔ پورا مہینہ وہ کھانا نہیں چلتا تھا، یہ لنگر خانہ نہیں چلتا تھا۔ تب جب یہ شروع کیا کام، آج سے 170 سال پہلے، اس نے اپنا کام بخیر و خوبی جاری رکھا۔ کہتے ہیں جی جب تک وہ بھائی زندہ رہا اس نے اپنا یہ کام، اپنا وعدہ نبھاتا رہا، وعدے پہ، پرومس پہ عمل فلفل کرتا رہا، پرومس کو عمل درآمد ہوتا رہا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کی ڈیوٹی لگائی، اسی طرح سے تیسری نسل بھی یہ کام کرتی رہی، اور اب کیا ہوا، 100 سال گزر گیا اس کام کو۔ آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب میں وہ جو بریدہ کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے، اس کی وسعت کا فیصلہ کیا سعودی حکومت نے، اس کا صحن بڑا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے قرب و جوار کی ساری جگہیں، سارے پلاٹ یا گھر یا دکانیں سعودی حکومت نے مناسب پیسوں پر خرید لیں، مسجد کو وسیع کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے۔ اور اس وسیع منصوبے میں وہ دکان بھی آ گئی منیرہ بی بی کی، اور سعودی حکومت نے آج سے 70 سال پہلے وہ دکان خریدی، پتہ ہے کتنے میں؟ 5 لاکھ سعودی ریال۔ 70 سال پہلے 5 لاکھ ریال بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ ناظرین اندازہ اس بات سے لگا لیں
کہ اسی کی فیملی میں وہ جو متولی چلا آ رہا تھا، جو اس کام کو لک آفٹر کر رہا تھا، اب اس نے تنخواہ پہ وہاں پہ مینیجر بٹھا دیا ہوا تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا کہ دکان کی آمدن میں سے کرایہ تم لے، تنخواہ بھی لیا کرو اور باقی جو پیسے بچے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرو۔ خیر 5 لاکھ ریال میں 70 سال پہلے وہ دکان بکی، اور اسی شہر کے ایک پوش علاقے میں پلاٹ خرید کر وہاں پہ ایک پلازا تعمیر کیا گیا جس کا نام ہے منیرا پلازا، آج بھی موجود ہے، بریدہ شہر سعودی عرب کا۔ اچھا، وہ نیچے اس کے ساری دکانیں ہیں، اس کے اوپر دفاتر ہیں، اور تیسری منزل پہ فلیٹس بنے۔ 5 لاکھ ریال میں اتنا کام ہو گیا، اور ناظرین تب سے لے کر اب تک اس پلازے میں سے اب جو آمدن ہوتی ہے کرائے کی، وہ سینکڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں روپے نہیں، ریال، سعودی ریال، لاکھوں سعودی ریال اس دکان سے کرائے، اس پلازے سے کرایہ وصول ہوتا ہے، اور اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ پورا سال وہاں پہ نعمت قضا، یعنی لنگر خانہ بھی چلتا ہے، اور جس کی ضرورت جینین ہو، جو واقعی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، مسافر ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، اس کی جائز ضرورت بھی پوری کی جاتی ہے، اس کو مالی امداد دی جاتی ہے، اور بیواؤں کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اتنے زیادہ پیسے وہاں سے آنا شروع ہو گئے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس پلازے سے۔ اور یہ کار خیر میری توقع اور امید کے مطابق تا قیامت چلتا رہے گا۔ گزارش اس واقعے سے، اس زندہ کہانی سے آپ کی خدمت میں یہ کرنی تھی کہ اس منیرہ عورت نے کل کتنی رقم تھی جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، ٹوٹل 12 ریال۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، اس میں خیر و برکت ڈالنے والا خالق کائنات ہے، مالک کائنات، اس کا تو وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں 1 خرچ کرو، اس دنیا میں تمہیں 10 اور آخرت میں 70 گنا واپس کر دوں گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ پاک اپنے وعدے سے پھرا نہیں کرتا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ کر کے دیکھ لے۔ بہت بڑی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ اس نے، ایک عورت نے، اگر وہ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر وہ زیورات اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتی جیسے ہر کوئی کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا؟ اب 170 سال کے بعد وہ زیورات بٹتے ناکارہ ہو چکے، فرسودہ ہو چکے، پرانے ہو چکے، اور آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ فیشنڈ ہو چکے ہوتے، اور کسی ردی کی ٹوکری میں یا پھر کہیں روڑی پر پڑے ہوئے ہوتے، کچرا کنڈی میں پڑے ہوئے ہوتے۔ لیکن اس نے اپنے بچوں کو نہیں دیے، کیوں؟ کہ بچے تو خوشحال ہیں، بچے تو سارے برسر روزگار ہیں، اچھی اور خوشحالی کی زندگی گزارے، کیوں نہ میں یہ رقم، یہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، صدقہ جاریہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مثال بنا دوں۔ اگلے جہان میں، قیامت کے دن یا قبر میں اس منیرہ بی بی کو کتنا ثواب ملتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، قیامت کے دن اسے کتنا ملے گا یہ بھی میں نہیں جانتا، لیکن اس دنیا میں جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں وہاں سے ضروریات، کتنے مجبوروں، بے کسوں، بے سہاراؤں کا سہارا بنا ہوا ہے وہ بریدہ شہر کا منیرہ پلازا۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بھی
صرف کرنے سے کبھی یہ سوچ کر پیچھے نہ ہٹیں کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کا یا اتنی تھوڑی رقم سے کیا فائدہ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، برعکس ہے. اب ان 12 ریالوں کی خیر و برکت سے آپ اندازہ لا لیں کہ خالق کائنات اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا دیتا ہے. اگر نہ بھی وہ بی لگاتی تو کیا بنا لینا تھا؟ اس کے بچوں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے بتایا نا پھر اس کا انجام ان زیورات کا کیا ہونا تھا. اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو کیا سے کیا ہو گیا. جی ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور بہترین سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لیے سوال پوچھتا ہوں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا کرتا ہوں. جی تو بتائیے آج کون سا اسلامیات کا سوال پوچھوں، جنرل نالج کا؟ چلیے جنرل نالج کا پوچھ لیتا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا ریگستان کہا جاتا ہے تھل کو. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان کس ملک میں ہے؟ پوری دنیا میں سب سے بڑا ریگستان کس ملک میں ہے؟ اس ملک کا نام آپ نے بتانا ہے. جی میں عرض کیے تھے، اس ملک کا نام ہے مراکش. مراکش وہ ملک ہے جس کو یہ ریکارڈ حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے. جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کا شعر. جی ناظرین، آج کا شعر جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روک لیتا ہے وہ بلاؤں کو اپنے اوپر. روک لیتا ہے وہ بلاؤں کو اپنے اوپر. روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر. بابا کا سایہ، بابا کا یعنی والد کا، بابا کا سایہ مجھے جبریل کا پر لگتا ہے. پھر سے سن لیں شعر. روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر. بابا کا سایہ مجھے جبریل کا پر لگتا ہے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. تینوں سیگمنٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. رب رکھا. پاکستان زندہ باد.